अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। मियां नवाज शरीफ भरपूर ताकत से आ रहे हैं या 2 साल का फार्मूला अप्लाई होगा? मियां नवाज शरीफ भरपूर ताकत से कैसे आ रहे हैं, उसके लिए क्या तैयारियां हो रही हैं, या जो लवाजमात हैं वो पूरे हो रहे हैं? 2 साल का फार्मूला क्या है? ये 2 अहम टॉपिक हैं जिस पे बात करेंगे। मियां नवाज शरीफ भरपूर ताकत से कैसे आएंगे, इसके हवाले से बात यह है कि फिलहाल जो सियासी सिनेरियो है उसमें कोई और मुक़द्दर हलकों को जचता नहीं है, सिर्फ मियां नवाज शरीफ है। 4 नवंबर को पार्टी की सीईसी का अहम इजलास तलब कर लिया गया है जाती उमरा में, जिसमें इंतखाबात के हवाले से आइन साइज जो कमेटी बनेगी, इंतखाबाती कमेटी बनेगी, और बाकी सारे लवाजमात हैं इंतखाबात के हवाले से उनको हतमी शक्ल दे दी जाएगी। उसके बाद फैसला सुना है कि ये भी किया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ इंतखाबात के हवाले से पूरे मुल्क का दौरा करेंगे, 4 सूबों में जाएंगे, जीबी में जाएंगे, कश्मीर में भी जाएंगे, लेकिन 4 सूबे मरकज़ होंगे। इस्लामाबाद भी मरकज़ होगा क्योंकि कौमी असम्बली के इंतखाबात हैं, सूबाई असम्बली के इंतखाबात हैं, बाकी कश्मीर और जीबी इस इंतखाबाती अमल का हिस्सा नहीं है। मियां नवाज शरीफ जो हमेशा अभी भी रिसेंटली भी उन्होंने वही शिकायत की कि उसको इक़्तिदार से हटाया जाता है और वो मुल्क में खुशहाली लाता है, मंसूबे तरक्याती शुरू करता है, लेकिन उसके बाद उसको इक़्तिदार से हटाया जाता है और निकाला जाता है, जिसकी वजह से मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, तरक्याती जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पाया तकमील तक नहीं पहुँचते और जिसकी वजह से मुल्क पीछे है। अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें फ़िलहाल सारी जमातें यही इंडिकेट कर रही हैं कि एक तो मियां नवाज शरीफ, दूसरा उसके जो भी हल्का अहबाब, इसका मतलब है कि जो भी कि उसके सियासी इत्तेहाद में जाएंगे, उसके साथ चलेंगे, वही इक़्तिदार के मज़े लूटेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी भी साइड लाइन पे है। उनके हवाले से जो बातें हो रही हैं कि वो अभी भी वेटिंग रूम में इंतज़ार है पार्टी को, उसकी क़यादत को, कि आने वाली सूरत हाल के हवाले से क्या इशारा मिलता है। लेकिन मियां नवाज शरीफ के लिए जो एक सोच थी, एक प्लान था, वो बिल्कुल एक्यूरेट उस पर अमल हो रहा है। वो ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब काजी फाइज ईसा बनेंगे तो मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे, तब तक इमरान खान जेल जा चुके होंगे और बाकी जो उसकी अगर रही कसर है तो वो साइफर केस भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद वो नाअहल भी हो सकते हैं, उम्र कैद भी हो सकती है, और बाकी सियासी तो उसका सफाया हो चुका और आने वाले दिनों में उसकी इक़्तिदार में आने के हवाले से, इंतखाबात के आने के हवाले से या सियासी मंजर पे आने के हवाले से कोई चांस फिलहाल नजर नहीं आता। अब मियां नवाज शरीफ ताकतवर कैसे बनेंगे? एक तो इस वक्त उस पे नजर करम है मुक़द्दर हलकों का, और दूसरी बात यह है कि काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हुए हैं और जिसके हवाले से मियां नवाज शरीफ को शिकायत रही कि उसको इक़्तिदार से निकाला जाता है, तो वो जो सूरत हाल है, मामलात हैं, वो ठीक होते हुए जा रहे हैं। एक फैसला ये आ चुका कि सिविलियन जो हैं उनके मुकदमात फौजी कोर्ट्स में नहीं चलेंगे। ये बाब क्लोज हो गया, इवन उसको चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि फिलहाल ये मामला नहीं चलेगा और उसके बाद अगर इंतखाबात होंगे तो नई जो भी हुकूमत जमहूरी आएगी उसके लिए इस फैसले को बरकरार रखना, अगर ये तय है कि इसको चैलेंज करना है, तो मैं समझता हूं कि मुश्किल अमल होगा। इसको चैलेंज आने वाली हुकूमत नहीं करेगी। अगर अब इससे पहले चैलेंज हो चुका होगा तो वो विथड्रा करेगी। और दूसरी बात यह है कि नेब के हवाले से तरामीम, वो भी जो मराहत दी गई थी या जो सूरत हाल बनी थी उसमें भी
معاملات کو روکا گیا ہے۔ اور باقی جو بہت بڑا عمل ہے وہ یہ ہے کہ اقدار میں، انتظامی امور میں مقدر حلقوں کو ملوث ہونا، ان کا ٹانگ اڑانا، جو ہر سیاسی جماعت کے لیے مشکل عمل رہا ہے، ہر حکومت کے لیے مشکل عمل رہا ہے، اس کے حوالے سے چیزیں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ فیض آباد دھرنا مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں فیض آباد اسلام آباد ہائی وے پہ لگا اور 3 دن تک اسلام آباد اور راولپنڈی ہاسٹیج رہے۔ اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کی روشنی میں وہ دھرنا ختم ہو گیا تھا۔ اس دھرنے کی روشنی میں سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے فیصلہ دیا، اور اس وقت جس جج نے یہ فیصلہ دیا تھا وہ تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اور انہوں نے جو فیصلہ دیا سخت ترین فیصلہ تھا، اور انہوں کا یہ کہنا تھا کہ اس دھرنے کے پیچھے جو بھی عوامل تھے، جو بھی کردار تھے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو منظر پہ لایا جائے۔ 2019 میں یہ فیصلہ ہوا، لیکن اس کے بعد اس فیصلے پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب یہ معاملہ ایک مرتبہ پھر منظر پہ آ گیا۔ اب قاضی فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، آج انہوں نے یہ کہا کہ اس دھرنے کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہیں وہ منظر عام پہ لائے جائیں اور بتایا جائے کہ اس دھرنے کے پیچھے کون تھا اور ماسٹر مائنڈ کون تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ان ماسٹر مائنڈ کی تلاش ہے۔ اب اس وقت اس حوالے سے کیا باتیں ہوتی رہی وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، کیونکہ جب دھرنا ختم ہوا تو جو دھرنے میں لوگ شامل تھے ان کو واپسی کے کرائے کے طور پر مقدر حلقوں کی طرف سے، سیکیورٹی اہلکاروں کی طرف سے پیسے دیتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ اب جب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے تو اس وقت عدالت میں پیمرا کے سابق چیئرمین اور سینئر صحافی ابصار عالم میدان میں آ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ دھرنا تو اپنی جگہ، لیکن اس دور حکومت میں میڈیا کے حوالے سے، پیمرا کے حوالے سے مقدر حلقوں سے مداخلت ہوتی رہی، سیکیورٹی ایجنسیز کے حوالے سے مداخلت ہوتی رہی، دھمکیاں ملیں اور انہوں نے جو بات نہیں مانی اس کی پاداش میں اس کے خلاف 3 کیسز داخل کیے گئے، اور انہوں نے برملا سابق آرمی افسر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام لیا کہ انہوں نے دھمکیاں دیں، ان کی وجہ سے اس پر کیس داخل ہوئے، اس کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا، تو اس کو بلایا جائے کہ انہوں نے ادارے پر دباؤ ڈالا اور میڈیا کو استعمال کیا اور ادارے کو استعمال کیا، تو ان کو بلایا جائے۔ اور جب اس سے پوچھا گیا تو کیا آپ یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ جنرل فیض نے اس وقت ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی، تو ابصار عالم صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ بدقسمتی سے ایسا ہے۔ تو اب جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب تو ہر صورت میں جو کردار ہیں، ماسٹر مائنڈ ہیں، وہ منظر پہ آنے چاہیے۔ اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر چیف جسٹس کی ان ہدایات پر عمل ہوتا ہے، کیونکہ اس کیس کے حوالے سے موجودہ نگران حکومت نے ایک کمیٹی بھی بنائی انکوائری، لیکن سپریم کورٹ نے اس کمیٹی کو ریجیکٹ کر دیا، ختم کر دیا، اور ہدایت دی کہ ایک صاف، شفاف اور با اثر طاقتور انکوائری کمیٹی قائم کی جائے جو یہ پتا چلا ہے کہ اس کے ماسٹر مائنڈ کون تھے۔ اگر ایسا ہوتا ہے پاکستان میں ممکن نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ یہ کمیٹی بنتی ہے اور انکوائری ہوتی ہے اور ابصار عالم نے جو الزامات لگائے اس کی روشنی میں فیض حمید کو عدالت میں طلب کیا جاتا ہے، یا باقی جو کردار تھے اس وقت ان کو طلب کیا، طاقتور اسٹیبلشمنٹ اس کی اجازت دیتی ہے، تو میرے خیال میں نہ صرف کہ ملک میں ایک نئی روایت قائم ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ملک کے باقی جو مسائل ہیں مستقبل کے حوالے سے وہ کافی حد تک
حل ہو جائیں گے، اور یہ جو راستہ ہے مداخلت کا، ملوث ہونے کا، اثر رسوخ ڈالنے کا، یہ راستہ بند ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں میاں نواز شریف، جس کے لیے ابھی یہی انومان ہے اور یہی اندازہ ہے کہ وہی وزیر اعظم ہوں گے، اسی کی حکومت ہوگی، اتحادی حکومت ہوگی، تو پھر وہ انتہائی طاقتور وزیر اعظم ہوں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، یہ جو بھی پلان چل رہا ہے، یہ جو اسپیڈ لگی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے کوئی ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 سال کا پلان ہے۔ یہ 2 سال کا جو پلان ہے، یہ اس کی بات ابھی نہیں ہو رہی ہے، اس کی بات اس وقت ہو رہی تھی جب عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آئی، پاکستان پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت آئی، تو اس وقت یہ بات ہو رہی تھی کہ جب یہ عبوری حکومت آپ اس کو کہیں یا محدود ٹینور کے لیے جو حکومت تھی 15-16 ماہ کی، وہ ختم ہوگی تو انتخابات ہوں گے۔ انتخابات کے بعد اس وقت مفروضہ یہ تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم بنے گے آنے والے، اور وہ اس کا ٹینور تقریباً 2 سال ہوگا۔ اس کے بعد پھر انتخابات ہوں گے اور ایک نئی حکومت آئے گی، اور وہ لوگ ہوں گے ری امیجنگ پاکستان والے۔ وہ تو اب بلاول بھٹو زرداری والا جو معاملہ تھا، وہ تو سائیڈ لائن ہو گیا۔ فی الحال پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات ابھی تک ان کے کلیئر نہیں ہے کہ آنے والی جو دور حکومت ہوگا اس میں اس کا کیا کردار ہوگا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر میاں نواز شریف اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دونوں جو عمل کر رہے ہیں، اقدامات اٹھا رہے ہیں، ان میں اگر ناکامی ہوتی ہے تو 2 سال کے بعد آنے والے انتخابات کی روشنی میں جو حکومت بنے گی اس کا خاتمہ ہوگا، اور پھر انتخابات ہوں گے، اور نئی جو حکومت 2 سال کے بعد بنے گی وہ بنے گی ری امیجنگ پاکستان والوں کی۔ اور ری امیجنگ پاکستان میں کون کون ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ری امیجنگ پاکستان میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکھر، مفتاح اسماعیل اور باقی کچھ کردار ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ سسٹم گل سڑ چکا ہے، ناکارہ ہو چکا ہے، یہ ناکام نہیں کر رہا، اس سسٹم کو ریوزٹ کیا جائے، آئین کو اور باقی جو جمہوری ادارے ہیں، جو سویلین ہمارا ڈھانچہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا جو ڈھانچہ ہے، ان ساری چیزوں کو ریوزٹ کیا جائے، اور جو ٹیکس پالیسی ہے تو بالکل سارا کچھ نیا کر کے لایا جائے، تو یہی ملک چلے گا، ورنہ نہیں چلے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی انتخابات کے بعد یا انتخابات کے مرحلے میں یہ جو ری امیجنگ پاکستان والے ہیں واقعی اتنے اثر سے، اتنے متحرک طریقے سے انتخابات میں آتے ہیں، یا انتخابات کے بعد یہ متحرک ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو سسٹم ہے حکمرانی کا، گورننس کا، کوئی بھی ہو، نواز شریف ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، اتحادی ہو، یہ جو گورننس سسٹم ہے نہیں چلنے والا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سے الگ ہوتے ہیں، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر پہلے ہی الگ ہو چکے، مفتاح اسماعیل الگ ہو چکے، اور باقی جو کچھ کردار ہیں، ریسانی ہے اور باقی لوگ ہیں، تو میاں نواز شریف کی اقتدار کے بعد وہ متحرک ہوتے ہیں، اور قاضی صاحب جس کا ٹینور تقریباً کوئی سوا سال کا ہے، اس کا ٹینور بھی ختم ہوتا ہے، اور ملک کے جو سیاسی، معاشی، پارلیمانی، عوامی مسائل حل نہیں ہوتے، تو کیا یہ لوگ ایک مطلب پھر مہم چلائیں گے کہ موجودہ سسٹم کام نہیں کر رہا، اور اس کی روشنی میں میاں نواز شریف کو اقتدار سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، اور ایک نیا انتخابات ہوں گے، یا تو ری امیجنگ پاکستان والے ہوں گے، یا کسی اور شکل میں مقتدر حل کے خود وہاں ہوں گے۔ اگر ہمارا یہ بھی لگا آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔